बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 जनवरी जुमेरात की सुबह है और 2-3 खबरें हैं जिन पे हम बात करेंगे और इनका जो लबे-लुबाब है वो यही है कि इस वक़्त जो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम की गई और जिन बैसाखियों के सहारे कायम की गई थी उनमें से एक-एक करके बैसाखियाँ टूटती गईं और अभी जो आखिरी बैसाखी या सहारा इस हुकूमत का बचा है उसके बारे में भी खबरें जो है कि ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही और दिखाई ये दे रहा है कि वो भी इस वक्त टूट चुकी है और किसी वक्त भी ये बैसाखियों पे खड़े सहारे खड़ी जो हुकूमत है ये लड़खड़ाती हुई जो है कि वो अपने घर जा सकती है। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपसे शेयर करेंगे और कुछ चीज़ें जो है वो हम कुछ तवील अरसे से आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं हमारे वीलॉग के मैसेजेस के अंदर बहुत से मैसेजेस होते हैं, बहुत सी आप रहनुमाई करते हैं हमारी, बहुत सी हमारी गलतियों का आप तस्सीह भी करते हैं, उनको बताते हैं, इस्लाह करते हैं, उस पे भी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं और इसमें कुछ सवालात थे और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है, तो वो भी हम इसके आखिर में जो है कि वो भी हम शामिल करेंगे। इस वक़्त जो वाहिद सहारा और जो बैसाखी समझी जा रही है इस पूरे निज़ाम की और शहबाज सरकार की, वो 26वीं आईनी तरमीम को समझा जा रहा है कि उसके गिर्द बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त घूमती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो इस वक़्त इस हुकूमत के तमाम गैर आइनी, गैर कानूनी हथकंडों की प्रोटेक्शन दे रहा है, वो भी 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बना है। फिर जो फार्म 40 और फार्म 47 का जो कज़िया है और उससे मुतल्लिक जितने भी केसेस आने हैं और फिर जो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई वो मामला भी जाके अल्टीमेटली बहुत सी चीज़ें जो हैं कि वो जुड़ी हुई हैं इस सारे के सारे मसले के साथ। और जो ख्वाजा आसिफ साहब ने या मौलाना सनाउल्लाह साहब या दीगर जो लीगी क़यादत थी वो ये कहती थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस बन गए तो फिर तो हमारी हुकूमत हम इस निज़ाम की जो है कि वो बिका की कोई ज़मानत नहीं होगी और फिर हमें घर जाना होगा या जेलों में जाना होगा। तो 26वीं तरमीम अगर ख़त्म होती है तो फिर तो यही अफरीदी साहब जो है वापस जो है कि वो सीनियर प्यूनी जज में नहीं बन सकेंगे बल्कि वो जस्टिस मुनीब के बाद उनका नंबर है तो सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मुनीब होंगे और चीफ जस्टिस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। तो ये मामला जो है 26वीं आईनी तरमीम जो है इसके हवाले से बहुत सी ऐसी इतलात आ रही हैं कि इसका मुस्तकबिल ख़तरे में है और इसकी वजूहात जो है वो खालिसतन कोई अंदरूनी वजूहात नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि जैसे ये तवक्को की जा रही थी कि फुल कोर्ट बनेगी और बनाई जाएगी या शुरू के अंदर जैसे चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने आकर बहुत से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसमें लगता था कि काजी फाइज ईसा ने जो रजीम कायम की थी सुप्रीम कोर्ट में या जो गलत गैर इखलाकी गैर कानूनी गैर आइनी जो रवायात कायम की थी उनका अजाला होगा और फिर फुल कोर्ट बैठेगी और पूरी की पूरी अदलिया के अंदर एक यकजहती पैदा करके फिर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ और चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो हैं कि वो 26वीं तरमीम के ताबे जो है कि वो काफ़ी ताबे फरमान जो है वो जज दिखाई दिए और उसके नतीजे में बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने जो है कि बाज़ ऐसे इकदाम किए जिनके ऊपर बड़े सब्र तहम्मुल के साथ सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन तेज़ी के साथ उन्होंने बहुत से ऐसे इकदाम किए जिससे इस पूरे के पूरे निज़ाम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और तक़वियत मिली। लेकिन अब ऐसा क्या होगा या ऐसा क्या हुआ जिसके नतीजे में ये हम कह रहे हैं कि जनाब शहबाज सरकार साहब की जो ये आखिरी बैसाखी है वो भी टूटने जा रही है या सुप्रीम कोर्ट में क्या ऐसी नई खिचड़ी पक रही है जिसके नतीजे में ये सारा का सारा निज़ाम या 26वीं आईनी तरमीम जो है रोल बैक हो सकती है या 26वीं तरमीम को ख़तरा हो सकता है। इसमें इंटरनल फैक्टर तो शायद कम है, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके हैं और उसके अंदर हम तवातर से पिछले 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से जो बहुत सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, अगर उसको 1-2 जुमलों के अंदर सिर्फ हम बयान करें तो उसमें आपको पाकिस्तान का GSP प्लस ख़तरे में, पाकिस्तान के ऊपर तिजारती पाबंदियाँ, पाकिस्तान के ऊपर माली पाबंदियाँ, पाकिस्तान के ऊपर सफारती पाबंदियाँ, पाकिस्तान के ऊपर जो है कि आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक, मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक रिसेंटली पाबंदियाँ लग चुकी हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इमदाद की बंदिश के हवाले से ऑलरेडी अमेरिका की कांग्रेस के अंदर बिल मौजूद है। बरतानवी पार्लियामेंट, कनाडा की पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट के अंदर हमारे सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिक जिस किस्म की करारदादें और सैंक्शंस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो मौजूद हैं वो भी हमारे सामने हैं। फिर पाकिस्तान में सियासी सफारती मामलात, पाकिस्तान के इलेक्शन से मुतल्लिक दुनिया की जो बड़ी जमहूरियतें हैं उनकी पार्लिमान की करारदादें, वहाँ के कानूनदान की करारदादें और फिर अभी जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत है
امریکہ کی طاقتور حکومت ہے جس کا پاکستان کا ملٹری سافٹ ویئر، پاکستان کی ایئر فورس، پاکستان کی نیوی، بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ ہمارے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر جو ہیں کہ امریکن ہے، اور وہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہر اعتبار سے، جس اعتبار سے ہمارے اور آپ کے سافٹ ویئر یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اسی اعتبار سے یہ بڑے چودھری صاحب جو ہیں کہ یہاں کے چودھریوں کے بھی سافٹ ویئر وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر آپ ریمنڈ ڈیوس کو سامنے رکھیے کہ جس نے پاکستان میں ایک ان کا ایجنٹ تھا، بلیک واٹر کا ملازم تھا، اس نے یہاں پہ 2 پاکستانیوں کا قتل کیا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اور وہ معاملات جو ہے کہ عدالت کے اندر تھے، اور جب امریکہ نے، صاحب بہادر امریکہ نے کہا کہ ان کو رہا کرنا ہوگا، آپ کو ہر طور کے اوپر کرنا ہوگا، تو پھر اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ تھے، پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کے اوپر سٹینڈ لیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو ڈپلومیٹک جو ہے امیونٹی حاصل نہیں ہے، ہم کیوں یہ فراڈ کر کے اور ایک ایسے مجرم کو جس نے ہمارے شہریوں کا قتل کیا ہماری سرزمین پہ، ہم اس کو جو ہے کہ وہ جانے دیں، اور انہوں نے وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ لیکن اس وقت کے ہمارے ISI چیف جو ہے وہ حلیہ بدل کے، بھیس بدل کے عدالت کے اندر بیٹھ کر جو ہے، اور کب فیصلہ ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، جن کے قتل ہوئے تھے ان کے فیملی ممبرز کو کس طرح سے اٹھایا گیا تھا، مجبور کیا گیا تھا صلح پہ، کس طرح سے ان کو پیسے دیے گئے تھے، کون سی کرنسی میں دیے گئے تھے، اور عدالت کے اندر بیٹھ کے ہمارے چیف صاحب جو ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر جو ہے کہ اپنے صاحب بہادروں کو جو ہے کہ اطلاعات دے رہے تھے کہ ابھی یہ ہوگا، ابھی یہ ہوگا، یہ فیصلہ ہوگا، یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنے زیادہ بے بس اور ہمارے معاملات کتنے جو ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے تناظر کے اندر جو ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزوں کو 20 جنوری تک ممکن ہے آپ کو کچھ جو ہے کہ مزید سختیاں، مزید سزائیں عمران خان کو ملتی ہوئی نظر آئیں، لیکن اس کے بعد سے بہت ساری چیزیں جو ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بدلنا شروع ہوں گی، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ شاید تیزی کے ساتھ بدلیں گی۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واشنگٹن کے اندر رویہ سخت ہے، نرم ہے، جلدی کا تقاضا کر رہا ہے، یا آرام سے جو ہے کہ معاملات کو آگے بڑھانے کا تقاضا کر رہا ہے۔ لیکن گزشتہ 2-3 ہفتوں کی جو اہم ڈیولپمنٹ تھی واشنگٹن کے اندر، ان سے دکھائی دیتا ہے کہ وہ شاید جلدی کا تقاضا کریں گے۔ تو ایسے حالات کے اندر معاملہ جو ہے کہ وہ ایک بار پھر، ابھی جو ہم نے گزشتہ سے پیوستہ ویلاگ کے اندر آپ سے یہ بات کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ آپ کو جسٹس منصور علی شاہ نے جو کمیٹی ہوتی ہے سلیکشن اینڈ پروموشن کمیٹی، اس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اس کے سربراہ ہوتے ہیں سینئر پیونل جج، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ حل نہیں ہوتا، فل کورٹ نہیں بیٹھتی، وہ اس معاملے کے اندر جو ہے کہ وہ کسی بھی اس قسم کی کمیٹی کی سربراہی نہیں کریں گے۔ تو اس اعتبار سے ابھی 1-2 پٹیشنز اور سنائی دیا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کے حوالے سے آپ کو یاد ہے کہ 53 وکلا نے، ابھی ٹاپ وکلا نے سپریم کورٹ بار کے صدر کو خط لکھا، پھر اس سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری نے، سلمان منصور صاحب نے جو ہے کہ انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا ہے۔ پھر ایک پٹیشن یہ بھی شنید ہے کہ وہ آج کل کے اندر جو ہے کہ فائل ہونے جا رہی ہے، جس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جائے، اور یہ معاملہ کافی زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ون ون پوزیشن کرنی ہے اور فیس سیونگ چاہنی ہے تو وہ ایک فیس سیونگ کا راستہ سپریم کورٹ ہی سے ہو سکتا ہے، کہ جہاں پہ حکومت کی ناک بھی بن جائے، حکومت کو ایک نیریٹو بھی مل جائے، حکومت کو ایک بیانیہ بھی مل جائے سیاسی۔ ابھی تک ان کو کوئی ایسے سیاسی بیانیہ نہیں مل رہا جس کی بنیاد کے اوپر یہ عوام کے اندر جا سکیں، شور شرابہ کر سکیں۔ تو اگر وہاں پہ فل کورٹ بنتی ہے اور اس فل کورٹ کے ذریعے سے اس 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ساری کی ساری جو ہے کہ نظام کا بگاڑ جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے، تو ان کو پولیٹیکل نیریٹو بھی مل جائے گا، اور دوسری طرف جو ہے کہ اپوزیشن PTI جو ہے وہ بھی مطمئن ہو جائے گی، اور معاملات کسی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کا مستقبل خطرے میں ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے اندر کھچڑی جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے کہ وہ ابھی تک اپنے اصولوں کے اوپر قائم ہے، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس عائشہ اور دیگر اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کی 2/3 سے زیادہ ججز جو ہیں کہ وہ 26ویں ترمیم کے ذریعے جو سپریم کورٹ اور عدلیہ کے اندر مداخلت کی گئی ہے ایگزیکٹو کی، اس کے اوپر جو ہے کہ ان کا موقف بہت واضح ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انکروچمنٹ ہے، یہ جو اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ ہے آئین کا، آئین کی روح کے منافی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے کہ اس کے اندر
تبدیلی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ جو ایگزیکٹو اس وقت جو ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں وہ میجورٹی میں، اور وہ جو چاہتی ہے سپریم کورٹ سے، ہائی کورٹ سے متعلق جو ہے وہ کر رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 2/3 سے زیادہ ججز کی یہ رائے ہے، تو اس لیے یہ ایک چیز جو ہے نظر آئے گی۔ کچھ آپ کے سوالات، کومنٹس اور چیزیں جسٹس منصور سے متعلق کی، ایک صاحب نے یہ کہا جی کہ ان کو جارحانہ انداز اپنانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جسٹس منصور کو نہ جارحانہ انداز کی ضرورت ہے، نہ جو ہے کہ ڈیفینسو، بلکہ آئین اور قانون کے مطابق ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جو اس وقت وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور اسی سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ محمد ایوب صاحب، ہم نے گزشتہ وی لاگ کے اندر بات کی تھی کہ 36-37 ہزار ایک مزدور کی جو ہے کہ وہ تنخواہ ہے، اور اس وقت حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق جو لیبر اور باقی ہیں ان کی جو اجرت ہے وہ کم ہے اس وقت۔ تو اس حوالے سے انہوں نے ایک نشاندہی کی، اور اچھی بات ہے، یہ ہمیں ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ، جس کو کوٹ لکھپت انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اس وہاں بتایا کہ وہاں پہ 15 سے 20 ہزار کی تنخواہ کے اوپر جو ہے کہ ماہانہ تنخواہ کے اوپر مزدور اور کارکنوں کی جو ہے انڈسٹریل کارکنوں کی تنخواہیں ہیں، اور حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور یقینی طور کے اوپر ہے وہاں کے جو لیبر انسپیکٹرز یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے وہ پیسے لے رہے ہوں گے ان سے، اس لیے وہ نوٹس نہیں کرتے، حکومت کو اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ پھر ماجد صاحب نے کہا جی کہ آپ یہ جو عمران خان کو آفرز کی جاتی ہیں، تو آپ یہ آفرز نہیں ہیں بلکہ یہ ہٹ درمی ہے، اور جو قبضہ گروپ ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے تو ان کی جانب سے کیا آفرز ہے۔ تو آپ اس کو بالکل کہہ سکتے ہیں کہ اگر پورے کے پورے نظام کے اوپر کچھ لوگ قبضہ کر بیٹھے ہیں، لیکن ہماری عدالتیں بھی اگر ان کو تسلیم کر رہی ہیں حکومت کے طور کے اوپر، اور ساری چیزیں ہیں، تو ہٹ درمی کہہ لیں، اس کو قبضہ کہہ لیں، آفر کہہ لیں، یہ جو مرضی ہے جس کے سمجھ میں جو آتا ہے وہ کر لیں۔ تو پھر اس حوالے سے ایک اور، پارس صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے لفظ زیاں، احساس زیاں جاتا رہا، بالکل جناب، اگر وہ کہیں جلدی میں ہم ضیاء کر کہہ گئے ہیں تو وہ ضیاء بالکل روشنی ہوتی ہے، اور وہ بہت شکریہ آپ کا، اتنی غور سے سنتے ہیں آپ، اور آپ اصلاح بھی کرتے ہیں ہمیں، بہت بہت شکریہ۔ فاروق صاحب نے افغانستان سے متعلق کہا جی کیا دل پہ ہاتھ رکھ کر خالد جمیل صاحب ذرا سوچئے کہ قربانی ہم نے دی ہے یا افغانستان نے دیا ہے، کہ ہم نے افغانیوں کے نام کے اوپر کتنے ڈالر کمائے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اگر ڈالرز کے ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ افغان جہاد کے نام کے اوپر ہو، چاہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ہو، تو ڈالر تو بے تحاشا ہم نے کمائے ہیں، اور شاید ہماری معیشت اور معاشرت کو بھی بہت نقصان ہوا ہے۔ اتنے ڈالر، ان ڈالرز کا مجھے، آپ کو، پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جن کو فائدہ ہوا ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے، تو اس لیے پاکستان کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان نے جو ہے کہ سارے معاملے کے اندر اگر دیکھیں تو نقصان ہی اٹھایا ہے۔ تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں۔ آپ ہمیں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے، اپنے کومنٹس دیجیے، ہمارے جو بھی اصلاح ہم کر سکتے ہیں اس کی نشاندہی کیجیے، ہم ضرور کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔